ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल अल-मौरिद इंस्टीट्यूट कनाडा के लिए एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री मैंने प्रोड्यूस की। इसका उन्वान था हिरा से हुवैदा हुई रोशनी। ये खुसूसी प्रोजेक्ट था और इसका मकसद था कि कनाडा में मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब की दीनी और तालीमी सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाए। ये एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा कि अल-मौरिद इंस्टीट्यूट कनाडा में किस तरह काम कर रहा है। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। इंसानियत तारीकी में डूबी हुई थी। जहालत के अंधेरे चार सू छाए हुए थे और फिर एक नए सूरज की रोशनी उफ़क़ पर उभरी, ता अबद रहने वाली रोशनी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक्त की तनाबें खिंच गईं। वक्त की बढ़ती हुई रफ्तार ने अल्लाह का पैगाम सारी दुनिया में फैला दिया। हिरा से हुवैदा हुई रोशनी। बनी नौ इंसान को रब्बे कायनात ने वही पहुंचाने का इत्मीम किया। क्यों? अंबिया कराम को भेजा गया। किस लिए? इसलिए कि दुनिया के मसाइल में डूबे हुए लोगों को आखिरत की जवाबदही से खबरदार किया जाए। कुरान मजीद इस बात को इंजार कहता है, लेकिन हम सब जानते हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब कोई वही नहीं आएगी। अंबिया की आमद का सिलसिला भी बंद हो गया। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान ने फैसला दे दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। हमारे लिए कुरान हुज्जत है। फिर सवाल ये है, इंजार का फरीजा कौन अंजाम देगा? ये फरीजा अब बसीरत दीन रखने वाले अहले इल्म अंजाम देंगे। इदारा अल-मौरिद पाकिस्तान में कायम होने वाले दीनी और इल्मी इदारों में इम्तियाजी अहमियत का हामिल है। इस इदारे से वाबस्ता एकेडमिक स्कॉलर्स कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्मी और तहकीकी काम कर रहे हैं, ताकि लोग कुरान के उस पैगाम की तरफ आएं जिसे वो या तो समझ नहीं पाए या वो इससे गुरेज बरतते हैं। इस रवैये ने उन्हें मुख्तलिफ अकायद में बांट दिया, उन्हें मुख्तलिफ मसालिक में तकसीम कर दिया। जरूरत है इस तकसीम को खत्म किया जाए, कुरान के अंदर उतरा जाए, कुरान के पैगाम की रोशनी हासिल की जाए, क्योंकि ये रोशनी अखलाकी पाकीज़गी लाएगी और फिर इसका ज़हूर एक बाअमल इंसान की सूरत में होगा। हम कुरान के पैगाम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि वो तो कह रहा है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मौलाना इमाम हमीदुद्दीन फराई दबिस्तान शिबली नौमानी के तालिब इल्म रहे। उन्होंने तकरीबन 50 बरस कुरान मजीद के एक एक लफ्ज को परखा और उसे जांचा। कुरान पर उनके गहरे गौर व फिक्र का ही नतीजा था जिसने उन पर कुरान मजीद के
نظم کو آشکار کر دیا۔ علوم قرآنی کی سیرہ نوردی کے ایک اور مسافر امین اصلاحی کو حمید الدین فراہی کی صورت میں ایک رہبر مل گیا۔ ان کی تفسیر تدبر قرآن میں امام فراہی کے اصول تفسیر کا عکس نظر آتا ہے۔ امام فراہی اور مولانا اصلاحی نے اپنے حصے کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ اس روشنی کو اب آفتاب عالم بننا تھا۔ اس نور جاویداں کو آگے بڑھانے کا کام بھلا اصلاحی صاحب کے شاگرد عزیز جاوید احمد غامدی سے بہتر کون کر سکتا تھا؟ دین کی خدمت کے 3 ہی کام ہیں، ماضی میں بھی یہی تھے، حال میں بھی یہی ہیں، مستقبل میں بھی یہی ہوں گے۔ اس امت کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمارے اکابر کی توجہات کا مرکز ہمیشہ یہی 3 کام رہے ہیں۔ ایک یہ کہ دین میں دینی علوم میں تحقیق کی جائے، دوسرے یہ کہ دین کے صحیح فکر کی نشر و اشاعت کا بندوبست کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہی 3 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ المورد کے شعبہ نشر و اشاعت کی کاوشوں نے فراہی اسکول کی فکر اور جناب جاوید احمد غامدی کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کئی ممالک میں المورد گلوبل کے تحت چیپٹرز اور فوکل آفیسز قائم ہو چکے ہیں۔ کینیڈا ایک خوبصورت اور کثیر الجہتی اقوام کا ملک ہے۔ کینیڈا میں المورد انسٹیٹیوٹ کے قیام سے بہت پہلے یہاں جناب طارق حسین قرآنک اسٹڈی سرکل کے تحت ہفتہ وار تربیتی نشست میں احباب کے ساتھ بیٹھ کر مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن کا فیض حاصل کر رہے تھے۔ امام فراہی اور جاوید احمد غامدی کا نام کینیڈا میں اجنبی نہیں تھا، اسی لیے جب مئی 2015 میں پہلی بار محترم غامدی صاحب کینیڈا تشریف لائے تو مختلف شہروں میں ان کے لیکچرز اور سوال جواب کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سلمان واحد، سید محمد منظر، عدنان الیاس اور ثناء اللہ شاکر پیش رہے۔ المورد کے اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر نے جناب غامدی صاحب کے مترجم کے فرائض انجام دیے۔ دورے کی تکمیل کے بعد ڈاکٹر خالد ظہیر 2 ماہ کے لیے کینیڈا میں ٹھہر گئے تاکہ المورد کے مقاصد کو آگے بڑھائیں۔ یہ گویا غامدی صاحب کے دورے کا پہلا ثمر تھا۔ 2016 میں ادارہ المورد کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ریسرچ اسکالر ڈاکٹر شہزاد سلیم کینیڈا تشریف لائے اور انہوں نے اپنی علمی اور تحقیقی کاموں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پورے معاشرے کو یہ کام کروایا۔ 2018 میں المورد کے ایک اور اکیڈمک ریسرچ اسکالر جناب حسن الیاس کینیڈا آئے۔ ان کی آمد چمنستان علم میں تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند تھی۔ اس دوران المورد کے اسکالر اور محقق جناب ساجد حمید پاکستان میں بیٹھ کر کینیڈا کے احباب کو آن لائن اپنے علم و دانش سے فیضیاب کرتے رہے۔ المورد کے اسکالرز کی کینیڈا میں مسلسل آمد ہو رہی تھی اور پھر فکر فراہی کی کینیڈا تک رسائی بھی ہو چکی تھی، لیکن ایک خلا تھا، کوئی کمی تھی جسے کینیڈا کے احباب بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں المورد انسٹیٹیوٹ کا مستقل ادارہ قائم کیا جائے جو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو دینی معاملات میں رہنمائی فراہم کرے، اور پھر احباب کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ حلقہ احباب المورد کی کوششوں سے 27 مئی 2018 کو کینیڈا کے شہر مساگا میں المورد کا مستقل دفتر قائم کر دیا گیا۔ استاذ محترم جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا فکر، جو دراصل ان کے ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کی ریفارمیشن کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا، اور یہ وہی ہیں جو علامہ اقبال کا خواب تھا جو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں بیان کیا ہے۔ اس فکر کو عامت الناس تک پہنچانے کے لیے المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا جو خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ 2 نکات میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔
ایک تو لوگوں کو خبردار کرنے اور بیدار کرنے کا وہ کام جس کو قرآن مجید انذار کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، وہ تو خود قرآن مجید ہی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی میری طرف یہ قرآن مجید اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اسی کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور جس تک یہ پہنچے. المورد کے حلقہ احباب کی پہلی نشست میں ایک جنرل باڈی قائم کی گئی اور مختلف شعبوں کی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئیں. سب سے پہلی ترجیح بچوں اور نوجوانوں کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کا انعقاد تھا. تعلیمی شعبے کے ڈین اکیڈمکس جناب خلیل حشمت ہیں، وہ خود بھی ایک مدرس ہیں. جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ المورد گلوبل کے جو اپنے سٹینڈرڈ سلیبس کنٹینٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا کسٹمائز کر کے سارے ایج گروپ کے لوگوں کے لیے ہم نے مختلف کورسز سٹارٹ کیے ہیں، جس میں تذکیر بالقرآن ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، اسی طرح مختلف لینگویجز عربک، فارسی، اردو، اور اسی طرح کچھ منتھلی ایونٹس بھی ہم لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں جس میں سارا فیملی گیٹ ٹوگیدر رکھ کے اس میں بھی ان چیزوں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے تحت باقاعدہ کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے. بچوں کے لیے 4 کلاسوں کا اہتمام کیا گیا ہے: ناظرہ قرآن، اردو زبان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء. نوجوانوں اور سینئرز کے لیے 5 کلاسوں کا اہتمام کیا گیا ہے: کریکٹر بلڈنگ، انٹروڈکشن ٹو اسلام، عربی زبان، تذکیر بالقرآن، فارسی زبان. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کا ایک ایسا خالص نظام روب عمل کیا گیا ہے، اور خالص اس لیے کہ یہ ہر طرح کے سیاسی، مسلکی، فلسفی، کلامی اور متصوف آبجیکٹو سے ماورا ہو کر لوگوں کا شعور بیدار کیا جاتا ہے، اور ایسی کمپیریٹیو سٹڈیز کروائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ خود علی وجہ بصیرت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دین میں انہیں کیا اپنانا ہے اور کیوں اپنانا ہے. دوسرا اہم شعبہ ادارہ المورد سے وابستہ اسکالرز، محققین اور جناب جاوید احمد غامدی کی کتابوں کی کینیڈا میں ترسیل و فروخت سے متعلق ہے. جناب ناصر شیخ اس علمی خزانے کو گھر گھر پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں. المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ المورد انسٹیٹیوٹ پاکستان کی جو بکس کی جو وہاں پر کتابیں ہیں ان کو ہم یہاں پر کینیڈا میں لے کے آئیں، کیونکہ یہاں پر ان کی کافی ڈیمانڈ ہے. لوگ جو ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب اور دوسرے اسکالرس کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے مساگا اپنا آفس ہے اس میں بھی بکس رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس کو ہم یا آپ کے گھر تک کوریئر تک پہنچا سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ پہ اور فیس بک پیج پہ بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ تمام لوگوں تک گھر گھر تک یہ علم کا خزانہ پہنچے گا. المورد کے اہداف میں تیسرا اہم شعبہ نشر و اشاعت کا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا اور ادارے کی ویب سائٹ پر تمام معلومات موجود ہوں. المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی ویب سائٹ کو عامر احسان، شان شیخ اور عابد بشیر نے مختصر وقت میں بڑی محنت سے تیار کیا. دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا میں ہم نے سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے جتنے ٹولز ہیں وہ سارے ہم نے ان کو یوز کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، اور لوگ ہمارے سے اس کے ذریعے جتنے بھی رپلائز آتے ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ ان کے آنسر دیے جاتے ہیں. اور ویب سائٹ پہ ہمارا ای کامرس اور ہر طرح کی آج کل کے دور کے حساب سے ہر ٹول میسر ہے، جس کے ذریعے ہماری ویب سائٹ سے ہماری المورد انسٹیٹیوٹس کی بکس اور رجسٹریشنز اور ڈونیشنز جو ہیں آپ آن لائن دے سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے کوسچن آپ ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے کر سکتے ہیں اور رابطے میں رہ سکتے ہیں. ادارے کے مالی امور کی دیکھ بھال، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ذمہ دار زاہد بشیر ہیں. کسی بھی ادارے کی کامیاب میں فائنینس ایک میجر وائٹل رول کی حیثیت رکھتا ہے.
اسی سلسلے میں میرا مین آبجیکٹیو ہے کہ اس ادارے کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم فائنینس سے جتنے بھی ریلیٹڈ آبجیکٹیو ہیں ان کو ایڈجسٹ سیٹ کیا جائے، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس ماڈرن اور ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، ان کو یوز کیا جائے، اور ہر منتھ ہم لوگ اس سلسلے میں اپنے جو بھی ہمارے پاس فائنینس ہیں ان کو بجٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں، اور ان کی جو بھی کم و بیشی ہے ان کو اپنے ادارے کے سامنے پیش کریں، اور اس سلسلے میں جو پھر امپرومنٹ کی فردر ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ایسے ادارے دوستوں کے تعاون اور چندوں سے ہی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ادارے کے تمام اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ ہمارے تمام اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے، کیونکہ یہاں پہ جو ڈونر ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پیسے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور یہاں کے جو حکومتی ادارے ہیں جن کو ہمیں رپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کا مکمل حساب مانگتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو ہم نے بہترین انداز میں کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروفیشنل فرم ہائر کی ہے جو یہ سارے حساب مکمل رکھتی ہے، اور یہ منتھلی بیسس پہ ہم ان سے اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ کرواتے ہیں تاکہ ہم یہ ساری رپورٹیں آگے متعلقہ اداروں کو اور اپنی انٹرنل رپورٹنگ کے لیے بھی جاری کر سکیں۔ کسی بھی ادارے کے باقاعدہ دفتری معاملات کی دیکھ بھال اور روزمرہ امور کو سنبھالنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ الموارد کینیڈا کا ایک مستقل آفس قائم ہو چکا ہے، اور میں اس ادارے کی اس آفس کی ذمہ داریوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں تمام، اور اس میں تمام آفس کے اکاؤنٹس کو کمپیوٹر سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں، اور تمام جو ہے ٹیلی فون کالز اٹینڈ کرتی ہوں، ای میل چیک کرتی ہوں، اور کتابوں کی خرید و فروخت کے ریکارڈ کی دیکھ بھال بھی میری ذمہ داری ہے۔ الموارد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی باقاعدہ تعلیمی کلاسوں کے علاوہ دیگر علمی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ہر ہفتے قرآنک اسٹڈی سرکل میں جناب جاوید احمد غامدی کے لیکچرز کو سنا جاتا ہے، اور پھر حاضرین زیر بحث موضوع پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو الموارد کینیڈا تذکیر سرکل میں حلقہ احباب الموارد کی فیملیز شریک ہوتی ہیں اور کسی اسکالر کا لیکچر سنا جاتا ہے۔ ہر سہ ماہی میں کینیڈا کے کسی شہر میں جیسے مارکھم، ملٹن، مساگا، اسکاربرو، ایجیکس میں الموارد کے اسکالرز کی کتابوں کا تعارف اور رعایتی نرخوں پر فروخت کے لیے بک فیئر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الموارد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی تمام سرگرمیوں کا انعقاد والنٹیئرز کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 20 سالوں میں میں نے ایسی مثال آج تک کینیڈا میں نہیں دیکھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو ماشاءاللہ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے عصر کا ایک ایسا نام ہے کہ جب اس ٹیم کی تشکیل شروع ہوئی تو ودن نو ٹائم لوگوں نے پرو ایکٹیولی اپنی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے کمیٹیز میں اشتراک کیا، اور ایک ہی سٹنگ میں تمام ڈسٹریبیوشن ہوا، فوکس گروپ بنا، اینڈ ود ان فیو ویکس ہماری ٹریننگ بچوں کی، بڑوں کی، اور ہمارا آبجیکٹو ہمارے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں ایسا ہوئی، ہم ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے، اور اسی ایک پلیٹ فارم پر اس سے عمدہ کیا مثال ملے گی۔ الموارد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے کچھ خواب ہیں۔ جز وقتی سنڈے اسکول کو مکمل اسکول کا درجہ ملے، انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کے لیے مصلی کا قیام، نئی نسل کے لیے غامدی صاحب کے لیکچرز کا امریکن کینیڈین انگلش میں ڈبنگ کا اہتمام۔ اس خواب کی آدھی تعبیر مل چکی، یعنی ترجمے کا کام مکمل ہو چکا۔ ہمارے باقی خواب بھی انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ بڑا کام ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں اس طرح مہیا کر دیا جائے کہ قرآن کا انذار اور قرآن کی دعوت بالکل اسی طریقے سے ایک ایک شخص تک پہنچ جائے جس طریقے سے قرآن چاہتا ہے کہ وہ پہنچائی جائے۔
یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے بہت اصرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اپنی دعوت اپنے ہی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ المورد کینیڈا انسٹیٹیوٹ نے بہت مختصر عرصے میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، مہینوں کا کام دنوں میں کر دکھایا۔ یہ سب فرینڈز آف المورد کے خیر خواہوں کی تعاون سے ہی ممکن ہو سکا۔ یہ سارے دوست اور احباب المورد کے مشن کو بہت آگے تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ ابھی المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے سفر کا آغاز ہے، ابھی تو بہت لمبی مسافت طے کرنی ہے، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ دعا ہے رب کائنات اس منزل کی مسافتوں کو آسان کرے اور ہمیں استقامت دے۔